यूनिवर्सिटी का मेन गेट खुला और एक चमकती हुई स्याह वीगो इंतहाई शाहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुई। टायरों की चिंगाड़ के साथ गाड़ी पोर्च में रुकी। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन सिकंदर हयात की इकलौती बेटी जोया सिकंदर की थी। गार्ड ने तेजी से उतरकर पिछला दरवाजा खोला। जोया ने अपने महंगे ब्रांडेड सनग्लासेस दुरुस्त करते हुए बाहर कदम रखा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं बल्कि उस जायदाद का मुआयना करने आई हो। कीमती लिबास, हीरो के टॉप्स और हाथों में जदीद तरीन आईफोन, वो सरता पा गरूर का मुजस्मा लग रही थी। उसकी सहेलियां माहा और सायरा जो पहले से वहां मौजूद थी भागती हुई उसके पास आई। हाय जोया, यार आज तो तुम कमाल लग रही हो। कसम से पूरे कैंपस में सिर्फ तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे स्टाइल के चर्चे हैं, सायरा ने मक्खन लगाते हुए कहा। जोया ने बेनियाजी से बालों को झटका। आई नो सायरा, वैसे भी सिकंदर हयात की बेटी जहाँ खड़ी हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। ये सब लोग, उसने हकारत से इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया, ये सब सिर्फ तमाशाई हैं। माहा ने फौरन तायद की। बिल्कुल यार, तुम तो यूनिवर्सिटी की क्वीन हो। अभी वो लोग अपनी बातों में मगन थी कि अचानक गेट के पास लड़कियों के एक ग्रोह में खुसर फुसर शुरू हो गई। कई निगाहें मुड़कर गेट की तरफ उठी। जोया की तवज्जो बढ़ गई। उसे अपनी अहमियत कम होती महसूस हुई, जो उसे किसी सूरत गवारा नहीं थी। ये कौन है जिसकी तरफ सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो? जोया ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से पूछा। वो गेट की तरफ मुड़ी। वहां एक नौजवान पैदल चलता हुआ अंदर आ रहा था। नीली जीन्स और सादा सी सफेद शर्ट में मलबूस, कांधे पर एक आम सा बैग लटकाए। वो सादगी में भी हुस्न का एक ऐसा शाहकार था कि देखने वाले पल के झपकाना भूल जाए। उसका रंग साफ गंदमी, तीखे नकूश और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो मकनातीस की तरह खींचती थी। ये आहत था, यूनिवर्सिटी का नया स्कॉलरशिप होल्डर। ओ माय गॉड जोया, ये तो कोई बहुत ही हैंडसम लड़का है, माहा के मुंह से बेख्तियार निकला। जोया ने उसे कोहनी मारी। शट अप माहा, शक्ल से तो कोई मिडिल क्लास लगता है। देखो गाड़ी तक नहीं है इसके पास। लेकिन जोया की नजरें भी आहत के चेहरे पर जम गई। वो लड़का इंतहाई बावकार अंदाज में सर को हल्का सा झुकाए इर्द गिर्द की निगाहों से बेनियाज सीधा चलता आ रहा था। लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। कोई बाल संवार रही थी तो कोई मुस्कुरा रही थी, मगर आहत के चेहरे पर संजीदगी का एक ऐसा पहरा था जैसे उसे किसी की परवाह न हो। वो चलता हुआ उनके करीब से गुजरने लगा। जोया को पूरा यकीन था कि बाकी लड़कों की तरह ये भी उसे देख कर रुकेगा, उसे सलाम करेगा या कम अज कम एक बार मुड़कर तो जरूर देखेगा। लेकिन अहद ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। जोया की अना को जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा। एक्सक्यूज मी, जोया ने ऊंची आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में हुक्म था। अहद के कदम रुक गए। वो मुड़ा और बहुत पुरसकून अंदाज में जोया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और ठहराव था कि एक लम्हे के लिए जोया का दिल अजीब अंदाज में धड़का। पहली बार किसी लड़के की आंखों में उसने अपने लिए सताइश की बजाय सवाल देखा था। जी, आपने मुझे पुकारा? आहत की आवाज भारी और मर्दाना वजाहत लिए हुए थी। जोया ने अपने हाथों को सीने पर बांधा और एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें नजर नहीं आता कि यहाँ जोया सिकंदर खड़ी है? लोग यहाँ से गुजरते हुए अदब से साइड पर हो जाते हैं और तुम ऐसे अकड़ कर जा रहे हो जैसे ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की हो। आहत के होंठों पर एक इंतहाई हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी जिसने उसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना दिया। उसने जोया की आंखों में आंखें डालकर बड़े धीमे लहजे में कहा, मोहतरमा, यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों की जगह है और रास्ता चलने वालों का। अगर आप बीच रास्ते में खड़ी होकर नुमाइश करेंगी तो लोग तो गुजरेंगे ही। और रही बात अदब की, वो एक लम्हा रुका। उसकी निगाह ने जोया को एक अजीब सा एहसास दिलाया, कुछ ऐसा जो जोया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अदब इंसान के किरदार का होता है, उसकी गाड़ी या बैंक बैलेंस का नहीं। जोया सकते में आ गई। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि उससे आंख मिलाकर बात करे और ये लड़का भरे मजमे में उसे लेक्चर दे रहा था। तुम?
زویا غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میرا نام احد ہے، اس نے نرمی مگر مضبوطی سے بات کاٹی، اور مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ امید ہے آئندہ آپ راستہ روکے بغیر کھڑی ہوں گی۔ یہ کہہ کر احد نے دوبارہ سر جھکایا اور اطمینان سے وہاں سے چلا گیا۔ زویا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، جو زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس کی اتنی ہمت! زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ماہا نے ڈرتے ڈرتے کہا، زویا چھوڑو نا، کوئی پاگل ہے، چلو ہم کلاس میں چلتے ہیں۔ نہیں ماہا۔ زویا کی آنکھوں میں ایک ضدی جنون اتر آیا تھا۔ وہ پلٹ کر احد کی دور جاتی ہوئی پیٹھ کو دیکھنے لگی۔ یہ پاگل نہیں ہے، یہ مغرور ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز ہے نا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ آج اس نے زویا سکندر کو اگنور کیا ہے، سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گی کہ زویا چیز کیا ہے۔ سائرہ نے پریشانی سے پوچھا، تم کیا کرو گی؟ زویا کے ہونٹوں پر ایک شاطر مسکراہٹ آئی۔ میں اسے اپنے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ جو کردار کی باتیں کر رہا تھا نا، میں دیکھتی ہوں اس کا کردار کتنا مضبوط ہے۔ یہ ضدی لڑکا بہت جلد میرے قدموں میں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ زویا نے غصے سے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے دل و دماغ پر احد کا وہ بے باک انداز اور وہ گہری آنکھیں چھاپ چھوڑ گئیں۔ نفرت کی چنگاری بھڑک چکی تھی، لیکن اس چنگاری کے نیچے ایک انجانی سی کشش بھی جنم لے رہی تھی، جس سے زویا ابھی انجان تھی۔ یونیورسٹی میں احد کو آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور یہ ایک ہفتہ زویا سکندر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ زویا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکے گھنٹوں کینٹین میں انتظار کرتے، وہ پچھلے 7 دنوں سے احد کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احد کا رویہ وہی تھا، سرد مہر، اجنبی اور انتہائی روکھا۔ آج زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آر یا پار کی بازی کھیلے گی۔ اس نے خاص طور پر سرخ رنگ کا بے حد قیمتی جوڑا پہنا تھا، جو اس کی سفید رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ کسی ماڈل کی طرح راہداری میں کھڑی تھی، جہاں سے احد کو گزرنا تھا۔ جیسے ہی احد لائبریری سے نکلا، زویا جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ گئی۔ احد! زویا نے اپنی آواز میں بلا کی مٹھاس اور لچک پیدا کرتے ہوئے اسے پکارا۔ احد رکا نہیں، بس سرسری سا دیکھ کر سائڈ سے نکلنے لگا۔ زویا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دونوں بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں مسٹر اسکالرشپ۔ زویا نے اپنی اداؤں سے اسے مسحور کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کس کو اگنور کر رہے ہو۔ یونیورسٹی کے لڑکے ترستے ہیں کہ زویا ان سے بات کرے۔ احد نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی بیزاری سے اسے دیکھا۔ دیکھیں مس زویا، میرے پاس آپ کی ان بچکانہ حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ زویا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم احد کے قریب ہوئی۔ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو بس دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو تم مڈل کلاس ہو، تمہیں یہاں سروائیو کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میرا ہاتھ تھام لو، پوری یونیورسٹی تمہاری عزت کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے زویا نے بڑی بے باکی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور احد کے بازو کو چھونے کی جسارت کی۔ اس کی انگلیوں نے ابھی احد کی قمیض کو چھوا ہی تھا کہ احد نے یوں جھٹک دیا جیسے کسی ناپاک چیز نے اسے چھو لیا ہو۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ احد کی آواز کڑک دار تھی، جس سے راہداری میں گزرتے چند طالب علم سہم کر رک گئے۔ زویا کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ احد کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اپنی حد میں رہو۔ مجھے تمہاری دوستی، تمہارے پیسے یا تمہارے سٹیٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے لیے عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور تم جیسی امیر زادیاں اس لفظ کا مطلب بھی نہیں جانتی۔ وہ زویا کو ششدر چھوڑ کر لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے پہلی بار اپنی توہین کا اتنا شدید احساس ہوا، لیکن زویا ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر ضدی بچی جاگ اٹھی تھی، جسے اپنا کھلونا ہر قیمت پر چاہیے ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کیفیٹیریا کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ احد ایک کونے والی میز پر اکیلا بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا اور ساتھ میں چائے پی رہا تھا۔ زویا اپنے پورے گروپ کے ساتھ وہاں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی احد پر جمی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی احد کی میز پر پہنچی اور بنا اجازت اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔
پورا کیفیٹیریا خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اس ڈرامے پر لگی تھیں۔ احد نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور سرد لہجے میں کہا، میں نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی دعوت نہیں دی۔ زویا نے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور جھک کر احد کی آنکھوں میں دیکھا۔ احد، صبح تم نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن میں پھر بھی تمہیں ایک چانس دے رہی ہوں۔ سب دیکھ رہے ہیں، اگر تم اب بھی مجھ سے دوستی کر لو تو میں صبح والی بدتمیزی بھول جاؤں گی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ دوستی کے لیے احد کی طرف بڑھایا۔ فرینڈز؟ احد نے ایک نظر اس کے خوبصورت مہندی لگے ہاتھ کو دیکھا اور پھر زویا کے چہرے کو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ دوستی؟ احد نے کتاب بند کی۔ دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے مس زویا، اور ہمارے درمیان کوئی برابری نہیں۔ کیا مطلب؟ زویا تب گئی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں؟ نہیں۔ احد نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد زویا سے کافی نکلتا ہوا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر اور میرا کردار تمہاری دولت سے بہت اونچا ہے۔ میں تم جیسی بگڑی ہوئی مغرور اور نمائش پسند لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا، جن کے پاس دماغ کی جگہ صرف باپ کا پیسہ اور غرور ہو۔ تمہاری دوستی میرے لیے کسی توق سے کم نہیں ہوگی۔ پھر اس نے زویا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو حقارت سے دیکھا۔ اپنا یہ قیمتی ہاتھ اپنے پاس رکھو، کہیں میرے غریب ہاتھوں سے میلا نہ ہو جائے۔ احد نے اسے وہیں بیٹھے چھوڑا اور مڑ کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر کالک مل دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ اس کے پاس کھڑی ماہا نے آہستہ سے کہا، زویا چھوڑو اسے، یہ بہت بدتمیز ہے۔ زویا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ جنون تھا۔ نہیں ماہا، بات دوستی کی نہیں رہی، اب بات زویا سکندر کی انا کی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا ہے نا، اب میں اسے ایسا جھٹکا دوں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، ڈیڈ کے چیف سیکیورٹی گارڈ کو میری لائن پر لو، ابھی کے ابھی۔ زویا کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی جو بتا رہی تھی کہ احد کی خیر نہیں۔ وہ اسے اب محبت یا دوستی سے نہیں بلکہ طاقت سے حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کیفیٹیریا میں ہونے والی بے عزتی زویا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر پہنچی اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا قیمتی پرفیوم کا سیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز پر ملازمہ سہم کر دروازے پر آ گئی۔ نکل جاؤ سب باہر، مجھے کسی کی شکل نہیں دیکھنی۔ زویا شیرنی کی طرح دھاڑی۔ شور سن کر اس کی والدہ بیگم سمرین اور والد سکندر حیات گھبرائے ہوئے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور زویا بیڈ کے پاس کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کس نے ناراض کیا ہے میری گڑیا کو؟ سکندر حیات نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ بیٹی کی اس بدتمیزی پر اسے ٹوکتے، وہ الٹا اسے پچکار رہے تھے۔ زویا نے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈیڈ، مجھے وہ کھلونا چاہیے، ہر قیمت پر۔ سکندر حیات مسکرائے۔ بس اتنی سی بات؟ کون سی نئی گاڑی پسند آ گئی ہے یا کوئی جیولری؟ تم حکم کرو، ابھی قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ گاڑی نہیں ڈیڈ۔ زویا کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ ایک انسان، ایک معمولی سا لڑکا جس نے آج سب کے سامنے زویا سکندر کی توہین کی ہے۔ مجھے وہ اپنے پیروں میں چاہیے، گڑ گڑاتا ہوا، معافی مانگتا ہوا۔ بیگم سمرین نے لاڈ سے کہا، تو اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے بیٹا؟ اپنے گارڈ سے کہہ کر پٹوا دو اسے۔ نہیں موم، زویا نے ضدی لہجے میں کہا، پٹوانا نہیں ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ میں اسے اپنی قید میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ روز اس کی انا کو اپنے پیروں تلے کچل سکوں۔ ڈیڈ، مجھے آپ کے وہ خاص گارڈز چاہیے جو صرف آپ کا حکم مانتے ہیں، اور مجھے کوئی سوال جواب نہیں چاہیے۔ سکندر حیات نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا، نہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، نہ لڑکے کا قصور پوچھا، بس لاڈ سے سر ہلا دیا۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہے بیٹا، لے جاؤ گارڈز، بس تم خوش رہو۔ والدین کی اسی اندھی حمایت نے زویا کے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ احد کلاس سے فارغ ہو کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ بس کا انتظار کرتا تھا۔ اچانک زویا وہاں نمودار ہوئی، لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے دو لمبے تڑنگے کالا چشمہ لگائے مسلح باڈی گارڈز کھڑے تھے۔
زویا نے احد کا راستہ روکا۔ آج اس کے لہجے میں دوستی کی کوئی پیشکش نہیں تھی، بلکہ خالص رعونت تھی۔ رکو، زویا نے انگلی کے اشارے سے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ احد رکا اور ایک نظر پیچھے کھڑے گارڈز پر ڈالی، پھر زویا کے چہرے پر۔ کیا اب تم گنڈوں کا سہارا لوگی؟ زویا طنزیہ ہنسی۔ یہ گنڈے نہیں، میری طاقت ہے۔ احد، کل تم نے میری دوستی ٹھکرائی تھی، آج میں تمہیں اپنی طاقت دکھانے آئی ہوں۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اپنی یہ جھوٹی انا ختم کرو اور مجھ سے معافی مانگو۔ اگر تم نے ابھی میرے سامنے سر نہیں جھکایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یونیورسٹی تو کیا، اس شہر میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احد نے اطمینان سے اپنی آستین فولڈ کی اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں بولا، مس زویا سکندر، تم شاید بھول رہی ہو کہ طاقت گن مینوں کے پاس نہیں، انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ تم ان ہتھیاروں کے زور پر لوگوں کو ڈرا تو سکتی ہو مگر عزت نہیں کروا سکتی، اور معافی غلطی پر مانگی جاتی ہے، اور سچ بولنا میری نظر میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ زویا غصے سے تلملا اٹھی۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں خرید سکتی ہوں، تمہاری نسلیں خرید سکتی ہوں۔ تم غریب ہو زویا، بہت غریب ہو۔ احد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تمہارے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں، نہ تمیز، نہ اخلاق اور نہ ہی ظرف۔ مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آتا ہے۔ ترس کا لفظ زویا کے غرور پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ترس؟ تم مجھ پر ترس کھاؤ گے؟ زویا چیخی۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ زویا سکندر کس بلا کا نام ہے۔ میں تم سے یہ الفاظ واپس بلواؤں گی، اور وہ بھی میرے قدموں میں بیٹھ کر۔ احد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس حقارت سے سر جھٹکا اور گارڈز کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا نکل گیا۔ گارڈز نے اسے روکنے کے لیے حرکت کی، مگر زویا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ابھی نہیں، زویا نے احد کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے زہر کھند لہجے میں کہا، یہاں تماشا نہیں بنانا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ بہت بہادر ہے، اس کی بہادری اب میں اپنی حویلی میں نکالوں گی۔ اس نے اپنے سب سے وفادار گارڈ شیر کو اشارہ کیا، گاڑی تیار رکھو، آج شام اس کی آزادی کی آخری شام ہوگی، کل کا سورج یہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکے گا۔ زویا کے دل سے رہی سہی انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ احد کی بے نیازی اور مسلسل انکار نے اسے ایک جنونی مجرم بنا دیا تھا۔ وہ اب اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، چاہے وہ اغوا ہی کیوں نہ ہو۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ احد ٹیوشن پڑھا کر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک سنسان گلی سے گزر رہا تھا جب اچانک ایک سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی تیزی سے آ کر اس کے قریب رکی۔ اس سے پہلے کہ احد کچھ سمجھ پاتا، گاڑی سے 3 نقاب پوش اور مسلح افراد نکلے۔ احد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ایک گارڈ کو دھکا بھی دیا، لیکن دوسرے نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ اگلی سیٹ پر زویا سکندر بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر احد کے نیم با چہرے کو دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ ویلکم ٹو ہیل، احد۔ جب احد کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور عالی شان کمرے میں تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہیں۔ کمرے کا ماحول عجیب تھا۔ یہ کسی جیل کی کوٹری نہیں تھی، بلکہ کسی دلہن کا سجا ہوا کمرہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی لڑیاں اور مہنگی خوشبو پھیلی تھی۔ دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ وہ مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا بھاری لہنگا، قیمتی زیورات اور مکمل میک اپ۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی چڑیل سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ چلتی ہوئی احد کے سامنے آئی اور جھک کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ جاگ گئے میرے دلہا میاں؟ اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ احد نے پوری طاقت سے رسیاں کھولنے کی کوشش کی اور غصے سے اسے گھورا۔ یہ کیا تماشا ہے زویا؟ تم نے مجھے اغوا کیا، یہ جرم ہے، پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، کھول دو مجھے۔ زویا نے زوردار قہقہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ پولیس؟ احد تم کتنے بھولے ہو، پولیس میرے ڈیڈ کی جیب میں ہوتی ہے، باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، اور یہ میرا نجی فارم ہاؤس ہے جہاں پرندے بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتے۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنی شال درست کی۔ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا کہ تم مجھ جیسی لڑکی سے دوستی نہیں کرو گے؟ تم نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا، تو سنو احد، آج تم اسی ہاتھ کو تھامو گے، اور وہ بھی پوری زندگی کے لیے۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ ہرگز نہیں، احد چیخا۔
میں مر جاؤں گا لیکن تم جیسی گھٹیا اور بد کردار لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ تم زبردستی جسم قید کر سکتی ہو، میرا ضمیر نہیں۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور احد کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ زبان سنبھال کر بات کرو دو کوڑی کے انسان، گھٹیا میں نہیں، تم ہو جو اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ اور جہاں تک مرضی کی بات ہے، زویا نے اشارہ کیا تو گارڈز ایک سہمے ہوئے۔ مولوی صاحب کو لے کر اندر آئے۔ ان کے پیچھے ایک گارڈ ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے کھڑا تھا۔ زویا نے ٹیبلٹ آن کیا اور اسکرین احد کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر احد کا گھر نظر آ رہا تھا۔ باہر زویا کے گارڈز کھڑے تھے اور احد کی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن صحن میں پریشان بیٹھی تھی۔ ایک گارڈ کی بندوق کا رخ احد کی ماں کی طرف تھا۔ احد کا خون خشک ہو گیا۔ خبردار زویا، میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ زویا نے ٹیبلٹ ہٹا لیا اور احد کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ابھی چپ چاپ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو اور قبول ہے بولو، ورنہ میرا ایک اشارہ تمہارے گھر کو ماتم کدہ بنا دے گا۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ احد کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ شیر جو کبھی نہیں جھکا تھا، آج اپنوں کی جان بچانے کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ ٹھیک ہے، احد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، جو تم چاہتی ہو کرو، لیکن یاد رکھنا زویا، تم آج جیت کر بھی ہار گئی ہو۔ رسیاں کھول دی گئی۔ مولوی صاحب نے کانپتی آواز میں نکاح پڑھایا۔ جب قبول ہے کہنے کی باری آئی تو احد نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اتنی نفرت تھی کہ زویا ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی، لیکن پھر اس نے اپنی انا کو سنبھال لیا۔ قبول ہے، احد نے جیسے زہر کا گھونٹ بھرا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی زویا نے فتح کے نشے میں مولوی اور گواہوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ زویا مسکراتے ہوئے احد کے قریب آئی۔ مبارک ہو شوہر نامدار۔ بالآخر زویا سکندر نے وہ حاصل کر ہی لیا جو وہ چاہتی تھی۔ اب تم صرف میرے ہو۔ احد نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ تم نے ایک لاش سے نکاح کیا ہے زویا۔ میرا جسم تمہاری قید میں ہے، لیکن میری روح تم پر ہمیشہ لعنت بھیجتی رہے گی۔ زویا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ روح کا اچار ڈالنا ہے میں نے۔ مجھے تم چاہیے تھے، تم مل گئے۔ اب چاہے رو، چیخو یا نفرت کرو، رہنا تمہیں میرے قدموں میں ہی ہے۔ یہ میری جیت ہے۔ احد وہیں کرسی پر بے جان بت بنا بیٹھا رہا، جبکہ زویا آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس آگ کو اس نے آج زبردستی اپنایا ہے، وہ آگے چل کر اس کا دامن جلا دے گی۔ نکاح کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی تھی۔ زویا بیٹھ کے تاج پر ٹیک لگائے کسی ملکہ عالیہ کی طرح بیٹھی تھی، جبکہ احد کمرے کے دور دراز کونے میں صوفے پر خاموش بیٹھا، خلا میں گھو رہا تھا۔ زویا کو احد کی یہ خاموشی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ نکاح کے بعد احد ٹوٹ جائے گا، روئے گا یا اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگے گا، مگر وہ تو پتھر کا بت بنا ہوا تھا۔ یہ کیا ماتم منا کر بیٹھے ہو؟ زویا نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے ایک پھول اٹھایا اور زور سے احد کی طرف پھینکا۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم وہاں کسی اجڑے ہوئے دیار کی طرح بیٹھے ہو۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ احد نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ زویا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بیڈ سے اتری اور غصے سے چلتی ہوئی احد کے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ کے جبڑے کو سختی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں جب بات کر رہی ہوں تو میری طرف دیکھا کرو۔ اب تم یونیورسٹی کے وہ اسکالرشپ ہولڈر اسٹوڈنٹ نہیں ہو، اب تم زویا سکندر کے شوہر ہو، بلکہ شوہر کہنا غلط ہوگا، تم میری ملکیت ہو، میرا خریدا ہوا غلام ہو۔ سمجھ آئی؟ احد نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے اتنی کراہت تھی کہ زویا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ غلام جسموں کے ہوتے ہیں زویا، روحوں کے نہیں۔ احد کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی۔ تم نے بندوق کے زور پر نکاح نامے پر دستخط تو لے لیے، مگر تم کبھی میری بیوی نہیں بن سکو گی۔ میرے لیے تم صرف ایک اغوا کار ہو، ایک مجرم ہو۔ مجرم؟ زویا نے ایک زہریلا قہقہا لگایا۔ دیکھو احد، دنیا صرف طاقتور کی سنتی ہے۔ باہر میرے گارڈز ہیں، یہ حویلی میرا قلعہ ہے اور تم اس کے قیدی۔ یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہاں، خبردار جو تم نے بیڈ پر سونے کا سوچا بھی، تم جیسے دو کوڑی کے انسان کی جگہ میرے برابر نہیں، میرے قدموں میں ہے۔ آج سے تم وہی فرش پہ سوؤ گے۔ احد نے ایک سرداب بھری۔
مجھے تمہارے اس مخمل کے بستر کی کوئی خواہش نہیں ہے زویا۔ میرے لیے کانٹوں کا بستر بھی تمہارے ساتھ سونے سے بہتر ہے۔ احد نے خاموشی سے صوفے کی گدی اٹھائی اور اسے قالین پر ڈال کر لیٹ گیا اور پیٹھ موڑ لی۔ زویا اسے جلتی بھنتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی جیت ادھوری تھی۔ اس نے ہاتھ کو پا تو لیا تھا مگر وہ اب بھی اس کی گرفت سے باہر تھا۔ اگلی صبح احد کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید بوجھ تھا۔ وہ بھی اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ زویا کی تیز آواز گونجی۔ اٹھ کے شہزادے، یا ابھی اور آرام فرمانا ہے۔ زویا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں احد کا عکس دیکھا اور حکم چلایا، مجھے بیڈ ٹی چاہیے، ملازم باہر ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج چائے تم بنا کر لاؤ۔ احد نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ زویا گھوم کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے ہاتھ میں بالوں والا برش تھا۔ وہ چلتی ہوئی احد کے قریب آئی اور برش کی پشت اس کے سینے پر ماری۔ تم ابھی تک اپنی پوزیشن سمجھے نہیں شاید۔ میں نے تمہارے گھر والوں کی زندگی بخشی ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ایک کال کروں گی اور تمہارے گھر پولیس پہنچ جائے گی کسی جھوٹے کیس میں۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ گھر والوں کا ذکر آتے ہی احد کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ بھی سہنے کو تیار تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھی بھینچی اور خاموشی سے کمرے سے ملحقہ چھوٹی پینٹری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چائے کا کپ لے کر آیا اور میز پہ رکھا تو زویا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور فوراً سارا کپ قالین پر انڈیل دیا۔ اف، اتنی بدمزہ چائے! زویا نے منہ بنایا۔ تمہیں تو نوکری ڈھنگ سے کرنی بھی نہیں آتی۔ صاف کرو اسے ابھی کے ابھی۔ احد کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے زویا کو گھورا۔ تم انسانیت سے گری ہوئی ہو زویا، اور تم میری قید میں گرے ہوئے ہو۔ زویا نے تن کر جواب دیا، صاف کرو ورنہ۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ احد نے ایک گہری سانس لی، اپنی عزت نفس کا کڑوا گھونٹ بھرا اور جھک کر ٹیشو پیپر سے قالین صاف کرنے لگا۔ زویا کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور لطف اندوز ہوتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ احد کی انا کو کچل رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ احد کے دل میں اپنے لیے نفرت کی دیوار کو اتنا اونچا کر رہی ہے جسے گرانا ناممکن ہو جائے گا۔ احد نے صفائی مکمل کر کے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں نمی نہیں آگ تھی۔ خوش ہو لو زویا سکندر، احد نے کہا، لیکن یاد رکھنا، ظلم کی رات چاہے جتنی بھی طویل ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے، اور جب میرا سویرا ہوگا تب تمہارے پاس پچھتاوے کی سوا کچھ نہیں بچے گا۔ زویا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میرا سویرا ہو چکا ہے احد، اور تم اس میں صرف ایک معمولی سائے ہو۔ اب جاؤ میرے لیے ناشتہ لاؤ۔ احد کمرے سے نکل گیا، مگر زویا کے دل میں احد کی آخری بات ایک عجیب سی بے چینی چھوڑ گئی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ اسے ابھی خبر نہیں تھی کہ باہر دنیا میں اس کی تلاش ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی یہ جھوٹی جنت ہلنے والی ہے۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع سکندر حیات کا بنگلہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ زویا کو غائب ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پولیس کمشنر خود وہاں موجود تھے اور سکندر صاحب غصے سے ٹہل رہے تھے۔ میری بیٹی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ سکندر صاحب دھاڑے۔ ان کی آواز میں باپ کی تڑپ اور بااثر شخص کی انا دونوں شامل تھی۔ تمہاری پوری فورس ایک لڑکی کو ٹریس نہیں کر سکتی۔ بیگم سکندر صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سکندر، مجھے میری بچی لا دو۔ وہ کبھی بھی بتائے بغیر کہیں نہیں گئی۔ ضرور کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ پولیس کمشنر نے جھجکتے ہوئے کہا، سر، ہم نے ہر جگہ چھان بین کی ہے۔ CCTV فوٹیج میں اس کی گاڑی شہر سے باہر جاتے ہوئے نظر آئی ہے، لیکن آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس کا فون بھی بند ہے۔ سکندر صاحب نے دیوار پر مکہ مارا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کسی مصیبت میں نہیں بلکہ خود ایک مصیبت بن کر کسی کی زندگی اجاڑ رہی ہے۔ دوسری طرف فارم ہاؤس پر شام گہری ہو چکی تھی۔ زویا نے آج پھر ایک رومانوی ماحول ترتیب دیا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نے ملازم کے ذریعے احد کو وہاں بلایا۔ احد آیا تو اس نے وہی پرانے کپڑے پہنے تھے، حالانکہ زویا نے اس کے لیے کمرے میں برانڈڈ سوٹ رکھوائے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ بیٹھو۔ زویا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ احد خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زویا اس کی اس بے رخی سے چڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ احد اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، اس سے بات کرے، لیکن وہ تو جیسے گنگا ہو چکا تھا۔ زویا اپنی کرسی سے اٹھی اور احد کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔
اس نے جھک کر احد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ احد کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن یہ محبت کی نہیں، ناگواری کی تھی۔ احد، ہم کب تک اجنبیوں کی طرح رہیں گے؟ زویا نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی، جو اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ دیکھو، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میں مانتی ہوں طریقہ غلط تھا، لیکن میرا عشق تو سچا ہے۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے اپنی انگلیاں احد کے بالوں میں پھیرنے کی کوشش کی۔ احد نے فوراً ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ احد کی آواز میں نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ تمہارا یہ عشق میرے لیے ایک گالی ہے۔ جس رشتے کی بنیاد گناہ اور زبردستی پر رکھی گئی ہو، وہاں قربت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ زویا کی آنکھوں میں وحشت جاگ اٹھی۔ اس نے غصے سے احد کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ میں تمہاری بیوی ہوں احد، میرا حق ہے تم پر۔ میں چاہوں تو ابھی۔ حق محبت سے ملتا ہے زویا، طاقت سے نہیں۔ احد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میرا جسم قید کر سکتی ہو، میرے قریب آ سکتی ہو، لیکن میرے دل میں اپنے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہیں پاؤ گی۔ میرے نزدیک آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی آگ کے الاؤ میں کودنا۔ میں تم سے کراہیت رکھتا ہوں۔ احد نے اسے زور سے دھکا دیا۔ زویا لڑکھڑا گئی، لیکن گری نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے اس طرح دھتکارا تھا۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زویا کوئی رد عمل دیتی، میز پہ رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پہ ڈیڈ جگمگا رہا تھا۔ زویا نے فون کی طرف دیکھا، پھر احد کی طرف، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیا۔ ہیلو ڈیڈ، زویا نے انتہائی اطمینان سے کہا، جیسے وہ کسی پکنک پر ہو۔ دوسری طرف سے سکندر حیات کی گھبراتی ہوئی آواز آئی، زویا تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ ہم سب پاگل ہو رہے ہیں۔ زویا نے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، او ڈیڈ ریلیکس، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بس اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحات گزار رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ تم کہاں ہو؟ گھر واپس آؤ فوراً۔ سکندر صاحب چیخے۔ میں گھر نہیں آ رہی ڈیڈ، زویا نے سخت لہجے میں کہا، میں نے شادی کر لی ہے۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر سکندر صاحب اور ان کی بیگم کی چیخیں سنائی دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس سے؟ وہی جس کے لیے آپ لوگوں نے منع کیا تھا، یونیورسٹی کا وہ مڈل کلاس لڑکا احد۔ زویا نے احد کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ اب وہ میرا شوہر ہے اور ہم اپنے ہنی مون پر ہیں۔ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا ورنہ میں اس ملک سے ہی چلی جاؤں گی۔ زویا تم ہوش میں؟ زویا نے بات مکمل سنے بغیر فون کاٹ دیا اور اسے سوئچ آف کر کے میز پہ پھینک دیا۔ احد یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تمہاری خاطر پریشان ہے اور تم… یہ میری زندگی ہے احد، زویا نے زہریلے انداز میں کہا، اور واپس اپنی پرانی روڈ حالت میں آ گئی۔ مجھے جو چاہیے تھا میں نے حاصل کر لیا، اب وہ روئیں یا پیٹیں مجھے پرواہ نہیں۔ اور تم… وہ احد کے قریب آئی اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، تم جو اتنی اکڑ دکھا رہے ہو نا، یہ میں بہت جلد توڑ دوں گی۔ آج تم نے میرا ہاتھ جھٹکا ہے، کل تم خود میرے قدموں میں بیٹھ کر محبت کی بھیک مانگو گے۔ یہ زویا سکندر کا وعدہ ہے۔ زویا نے میز پوش کھینچ کر سارا کھانا زمین پر گرا دیا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ احد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ کی قید میں ہے، جو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنے ہی ماں باپ کے جذبات کو رون سکتی ہے۔ لیکن احد نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ضدی لڑکی کو انسان بنانا سکھائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی اذیت کیوں نہ سہنی پڑے۔ سکندر حیات کے بنگلے میں کوہرام مچا تھا۔ زویا کی کال ٹریس کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ بیگم سکندر کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری بچی نے یہ کیسا قدم اٹھا لیا سکندر؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہ لڑکا، وہ احد، وہ ضرور کوئی ڈرگ ڈیلر یا مجرم ہوگا جس نے میری معصوم بچی کو ورگلایا ہے۔ سکندر صاحب نے غصے سے اپنا سگار ایش ٹرے میں مسلا۔ وہ لڑکا مجرم ہو یا نہ ہو، زویا نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اگر میڈیا کو خبر ہو گئی کہ سکندر حیات کی بیٹی ایک معمولی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کو حکم دیا، مجھے وہ لڑکا چاہیے، زندہ یا مردہ۔ اور زویا، اسے تو میں گھر لا کر بتاؤں گا کہ باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ دوسری جانب فارم ہاؤس پر سورج سر پہ آ چکا تھا۔ کل رات کے ہنگامے اور فرش پہ سونے کی وجہ سے احد کی طبیعت ناساز تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور ماتھا تپ رہا تھا، مگر زویا کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ یہ ڈرامے بند کرو احد،
زویا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے چلا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ پول کی صفائی کرو، مالی نہیں آیا آج، اور مجھے شام کو پول پارٹی کرنی ہے۔ احد دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں بخار سے سرخ تھیں۔ زویا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، احد نے بمشکل کہا۔ تو زویا نے تیوری چڑھائی، تم میرے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کے قیدی بھی ہو، کام تو کرنا پڑے گا، جاؤ ابھی۔ احد نے ایک گہری سانس لی، وہ بحث کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر دھوپ میں نکل گیا۔ پول کے کنارے پہنچ کر اس نے جال اٹھایا اور پانی سے پتے صاف کرنے لگا۔ زویا شیشے کی دیوار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احد کو تکلیف میں دیکھ کر ایک عجیب سی تسکین مل رہی تھی، جیسے وہ احد کی انا کو سزا دے رہی ہو۔ مگر اچانک احد کا توازن بگڑا، جال اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ وہیں فرش پہ گر گیا۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ گلاس وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ وہ احد کے پاس پہنچی اور اسے جھنجھوڑا۔ احد بے ہوش تھا۔ زویا نے اس کا ماتھا چھوا تو وہ تپے ہوئے توے کی طرح گرم تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے احد کا سر اپنی گود میں رکھا۔ احد، آنکھیں کھولو، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے، سنا تم نے؟ تم میری ملکیت ہو۔ وہ چیخی، لیکن اس کی آواز میں حکم کی بجائے پہلی بار خوف تھا۔ وہ گارڈز کی مدد سے احد کو اٹھوا کر بیڈ روم میں لائی اور اسے اسی مخمل کے بستر پر لٹایا جس پر سونے سے احد نے انکار کیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد وہ گیلے تولیے سے احد کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ اس وقت احد نیم غنودگی میں تھا۔ زویا اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیماری کے باوجود اس کے چہرے پر ایک رعب اور معصومیت تھی۔ زویا کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی۔ وہ جھکی اور اپنے ہونٹ احد کی پیشانی کے قریب لے گئی۔ وہ اس لمحے کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے محسوس کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اب احد مزاحمت نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس کا لمس احد کو محسوس ہوا، احد نے نیم بے ہوشی کے عالم میں بے چینی سے کروٹ لی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر زویا کو خود سے دور دھکیل دیا۔ دور دور رہو مجھ سے، احد بڑبڑایا۔ تمہارے ہاتھ گندے ہیں، تمہاری دولت گندی ہے۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ احد بے ہوش تھا لیکن اس کی روح جاگ رہی تھی اور وہ زویا کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ ڈاکٹر آیا، چیک اپ کیا اور تیز بخار کی ادویات دے کر چلا گیا۔ زویا کرسی پر بیٹھی احد کو گھورتی رہی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن وہ اس لڑکے کی محبت، حتیٰ کہ اس کی توجہ بھی خرید نہیں پا رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی۔ احد کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم بستر پر پایا۔ سرہانے زویا بیٹھی تھی، شاید وہ ساری رات جاگی تھی۔ تم یہاں بیڈ پر کیوں ہو؟ احد نے کمزور آواز میں پوچھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو۔ زویا نے سختی سے اسے کاندھے سے دبا کر واپس لٹا دیا۔ احسان مت سمجھنا، میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ اور میری تفریح ختم ہو جائے۔ احد نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم ڈر گئی تھی زویا؟ میں اور ڈر گئی؟ زویا نے ہنسنے کی اداکاری کی۔ زویا، سکندر کو کسی کا ڈر نہیں لگتا، تمہیں ڈر ہے۔ احد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا تو تمہیں اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم زبردستی جسم تو قید کر سکتی ہو لیکن کسی کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم خدا نہیں ہو زویا۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، تم ابھی زندہ ہو کیونکہ میں نے چاہا، ورنہ میں تمہیں سڑک پر پھینک دیتی۔ تو پھینک دو، احد نے چیلنج کیا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، اگر تم واقعی بہادر ہو تو مجھے آزاد کر دو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ تم بزدل ہو، تم تنہا ہونے سے ڈرتی ہو۔ زویا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے غصے میں پانی کا جگ اٹھایا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ ہاں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، زویا چیخی۔ تم یہیں رہو گے، اسی قید میں سڑو گے، جب تک کہ تم یہ نہ مان لو کہ زویا سکندر تمہاری خدا ہے۔ وہ دروازہ پٹک کر باہر نکل گئی، لیکن باہر نکلتے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر لڑک گیا۔ یہ پچھتاوا نہیں تھا، یہ شکست کا پہلا احساس تھا جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شہر کے مہنگے ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں بیگم سکندر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ زویا کے غم نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سکندر حیات کو باہر بلایا اور سنجیدگی سے کہا، سکندر صاحب، بیگم صاحبہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ دوا سے زیادہ انہیں اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اگر زویا جلد واپس نہ آئی تو ان کے دل پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ سکندر حیات، جو شہر کا نامی گرامی بزنس ٹائکون تھا، اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے شیشے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر مٹھیاں بھینچ لیں۔
میری بیٹی میری جان لے رہی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے، پولیس، ڈیٹیکٹیو سب بیکار ہے۔ زویا نے اپنے باپ کی عزت اور ماں کی زندگی دونوں داؤ پر لگا دی ہیں۔ فارم ہاؤس پہ بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر کا منظر انتہائی حسین تھا، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول کشیدہ تھا۔ احد اب بخار سے سنبھل چکا تھا، لیکن کمزوری ابھی باقی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا جب زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ اٹھا رکھے تھے۔ آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا، غصے والا نہیں بلکہ ایک عجیب سی ضد اور ملکیت والا۔ یہ لو۔ زویا نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ میرے ساتھ کافی پیو۔ احد نے مگ لینے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے طلب نہیں ہے، میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں احد۔ زویا نے زبردستی مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود اس کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئی، اتنے قریب کہ احد کو اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ احد نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کر فاصلہ پیدا کیا۔ زویا کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں کوئی اچھوت کی بیماری ہوں؟ زویا نے تلخی سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں اور یہ موسم، یہ سب میں نے تمہارے لیے ارینج کروایا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم بات کریں، قریب آئیں۔ وہ دوبارہ احد کی طرف بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیک مانگتی ہوئی خواہش تھی کہ احد اسے تھام لے۔ احد نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ روک دیا۔ جس رشتے میں عزت نہیں ہوتی وہاں قربت صرف ہوس ہوتی ہے زویا، محبت نہیں۔ احد کی آواز ٹھہری ہوئی مگر کاٹدار تھی۔ تم میرے جسم کے قریب آ سکتی ہو، مجھے چھو سکتی ہو، کیونکہ میں تمہاری قید میں ہوں، لیکن تم میرے اندر کی نفرت کو محبت میں نہیں بدل سکتی۔ تم میرے لیے صرف ایک اغوا کار ہو۔ زویا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جسے اس نے فوراً غصے میں بدل دیا۔ تم بہت بدتمیز ہو احد۔ میں دنیا کی وہ لڑکی ہوں جس کے ایک اشارے پر لوگ مرتے ہیں، اور تم وہ لڑکی ہو جس نے اپنی ضد کے لیے اپنے ماں باپ کو جیتے جی مار دیا۔ احد نے اس کی بات کاٹی۔ کبھی سوچا ہے تمہاری ماں کس حال میں ہوگی؟ تمہارا باپ، جس کی عزت کا تم نے تماشا بنا دیا ہے، وہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کر رہا ہوگا؟ مجھے پرواہ نہیں، زویا چیخی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے مت سناؤ یہ سب، وہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے، صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے انہیں۔ غلط، احد نے اس کے قریب آ کر پہلی بار اونچی آواز میں کہا۔ ماں باپ اولاد کی خاطر اپنی عزت بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تم یہاں میرے ساتھ زبردستی رومانس کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہاں شاید تمہاری ماں تمہاری جدائی میں تڑپ رہی ہوگی۔ جس دن وہ نہ رہی، اس دن تمہیں میری یہ بے رخی بھول جائے گی اور صرف اپنا یہ ظلم یاد رہے گا۔ احد کے الفاظ زویا کے دل پر نشتر بن کر لگے۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ وہ کافی کا مگ وہیں میز پر پٹک کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر زویا نے دروازہ بند کیا اور ہانپنے لگی۔ احد کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ ماں، ماں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بند موبائل دراز سے نکالا اور اسے آن کیا۔ جیسے ہی سگنلز آئے، پیغامات کی بھرمار ہو گئی۔ 50 مسڈ کالز ڈیڈ کی تھی اور 20 وائس نوٹس موم کے۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے ایک وائس نوٹ پلے کیا۔ زویا میری بچی، واپس آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ڈیڈ کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے بس ایک بار اپنی صورت دکھا دو۔ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں بیٹا۔ ساتھ ہی ہسپتال کی مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ موبائل زویا کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ وہ لڑکی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، جو خود کو خدا سمجھ کر بیٹھی تھی، آج زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ احد کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے محبت پانے کی دھن میں وہ کھو دیا تھا جو اس کی اصل دولت تھے، اس کے والدین کا سکون۔ لیکن ضدی زویا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نہیں، میں غلط نہیں ہو سکتی، وہ خود سے بولی۔ میں احد کو بھی حاصل کروں گی اور اپنے والدین کو بھی منا لوں گی۔ میں زویا سکندر ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل کچھ ایسا کرے گی جس سے سب کچھ بدل جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ احد اب صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے اسے سبق سکھانے والا تھا۔ صبح کا سورج فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ زویا نے کل رات کے آنسوؤں کو اپنی انا کے نقاب تلے چھپا لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف احد کو حاصل کرے گی بلکہ اپنے والدین کو بھی یہ ثابت کر کے دکھائے گی کہ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، اس ضد میں کہ وہ ایک مکمل بیوی ہے۔ زویا نے ملازمین کو کچن سے باہر نکال دیا اور خود ناشتہ بنانے کی ٹھانی۔ وہ جس نے کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، اب چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں سب سنبھال سکتی ہوں، وہ خود سے بڑبڑائی اور فرائنگ پین میں تیل ڈالا۔
لیکن اس کا دھیان بٹا اور گرم تیل کی چھینٹیں سیدھی اس کے نازک ہاتھ کی پشت پہ جا گری۔ زویا کی چیخ نکل گئی اور چمچ ہاتھ سے گر گیا۔ آہت جو لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا جو گارڈ صبح لائے تھے، چیخ سنتے ہی بجلی کی تیزی سے کچن میں بھاگا۔ اس نے دیکھا زویا سنک کے پاس کھڑی ہاتھ دبا کر سسک رہی ہے۔ کیا کیا تم نے؟ آہت نے فوراً اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زویا کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا اور سرخ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زویا؟ آہت کے لہجے میں غصہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ فکر تھی جسے زویا پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آہت نے فوراً نل کھولا اور ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھ پر ڈالنے لگا۔ زویا اسے دیکھتی رہی۔ تکلیف اپنی جگہ تھی، لیکن آہت کا یوں تڑپنا، اس کا ہاتھ تھامنا اور اس کے چہرے پر موجود پریشانی، زویا کو لگا جیسے جلن ہاتھ میں نہیں دل میں ہو رہی ہے۔ مجھے لگا تمہیں پرواہ نہیں، زویا نے دھیرے سے کہا۔ اس کی سرکش آنکھیں اب بھیگی ہوئی تھیں۔ آہت نے فریزر سے برف نکالی اور نرمی سے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میں انسان ہوں زویا، تمہاری طرح پتھر نہیں ہوں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آہت اسے سہارا دے کر بیڈ روم میں لے گیا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور نہایت احتیاط سے مرہم لگانے لگا۔ آہت کا لمس اتنا نرم اور محتاط تھا کہ زویا کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا دوسرا ہاتھ آہت کے بالوں میں پھیر دیا۔ آہت کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف بارش کا شور باہر سنائی دینے لگا کیونکہ موسم اچانک بگڑ گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو آہت؟ زویا نے سرگوشی کی۔ یہ سوال نہیں تھا، دعویٰ تھا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آہت پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر زویا نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر آہت کا کالر تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج نہیں آہت، آج میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گی۔ تم میرے ہو، صرف میرے۔ زویا کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور التجا تھی۔ باہر بادل زور سے گرجے۔ آہت کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ کب تک خود کو روکتا؟ وہ بھی تو اسی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ آہت کی آواز بھاری تھی۔ مجھے تم چاہیے ہو مکمل طور پر۔ زویا نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اگلا لمحہ خاموشیوں کا تھا۔ آہت نے جب اپنے لب زویا کے لبوں سے ملائے تو زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر آہت کے گال میں جذب ہو گیا۔ یہ فتح کا آنسو نہیں تھا، یہ سپردگی کا آنسو تھا۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھی۔ آہت نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ رات طویل اور مدہوش کن تھی۔ باہر طوفان تھا اور کمرے کے اندر جذبات کا سیلاب۔ زویا جو ہمیشہ حکم چلاتی تھی، آج آہت کی محبت کے سامنے موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ ہر لمس پہ اس کے منہ سے دبی دبی سسکیاں اور آہیں نکل رہی تھیں جو کمرے کی تنہائی میں جذب ہو رہی تھی۔ آہت نے اسے وہ محبت اور قربت دی جس نے زویا کو احساس دلایا کہ زبردستی چھیننے میں اور اپنی مرضی سے سونپ دینے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس قربت نے زویا کی روح تک کو شانت کر دیا۔ وہ آہت کے سینے پہ سر رکھ کر یوں پرسکون ہو گئی جیسے اس سے اس کی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو۔ صبح ہوئی تو بارش تھم چکی تھی۔ دھوپ کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ زویا آہت کے بازو پہ سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ آہت جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی نظروں میں نفرت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ زویا نے آنکھیں کھولی تو آہت کو اپنے اتنا قریب پا کر مسکرا دی، ایک شرمیلی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بالکل نہیں تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے آہت کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ آہت نے اس کا جلا ہوا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اسے چوما۔ زویا اب میری بات غور سے سنو۔ زویا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آہت نے سنجیدگی سے اسے کاندھوں سے تھاما۔ کل رات جو ہوا وہ ہم دونوں کی رضامندی تھی۔ اب تم میری بیوی ہو ہر لحاظ سے، لیکن میں اپنی بیوی کو چوروں کی طرح چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ آہت، زویا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نہیں، آہت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتی ہو اور اس رشتے کو عزت دینا چاہتی ہو تو ہمیں واپس جانا ہوگا تمہارے والدین کے پاس۔ ان کی دعاؤں کے بغیر یہ محبت کبھی پنپ نہیں سکے گی۔ دیکھو زویا، میں تمہارا ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے میرا وقار، میری ماں کی محبت اور تمہارے والدین کی عزت واپس کرنی ہے۔ زویا نے آہت کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی اور محبت تھی۔ کل رات کی قربت نے زویا کو بدل دیا تھا۔ اسے آہت پر یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص اسے چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ ٹھیک ہے، زویا نے بالآخر سر جھکا لیا۔ جیسا تم کہو، ہم گھر جائیں گے۔ آہت نے اسے پیشانی پر بوسہ دیا اور بیڈ سے اترا۔ تیار ہو جاؤ زویا بیگم، آج ہم اپنے اصل گھر جا رہے ہیں۔ زویا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ضد ہار کر محبت جیت لی تھی۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ آہت نے زویا کو تیار ہونے میں مدد کی۔
آج زویا نے اپنی مغربی پوشاک کی بجائے ایک سادہ مشرقی سوٹ زیب تن کیا جو احد کی پسند کا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر خوف اور امید کے ملے جلے تاثرات تھے۔ احد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ احد نے نرمی سے کہا کہ زویا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر ان کا سامنا کریں گے، تمہارے والدین تمہیں دیکھ کر اپنی ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکلے۔ گاڑی کا سفر خاموشی میں گزرا، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک دوسرے پر یقین کا احساس تھا۔ احد گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ زویا کے ہاتھ پہ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ گاڑی سکندر حیات کے عالیشان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ ملازمین نے جب زویا کو دیکھا تو وہ حیرت سے رک گئے۔ احد اور زویا گاڑی سے اتر کر مین انٹرنس کی طرف بڑھے۔ لاؤنج میں سکندر حیات سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے اور بیگم سکندر ویل چیئر پر موجود تھی۔ دونوں اپنی بیٹی کی جدائی میں نڈھال لگ رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر سکندر حیات نے سر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زویا اور احد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ ماما مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کو بہت دکھ دیا، میں بہت بری بیٹی ہوں، پلیز مجھے اپنے آپ سے دور مت کریں۔ سکندر حیات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے جب زویا کو احد کے ساتھ دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ احد آگے بڑھا اور انتہائی ادب سے سکندر حیات کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احد نے مضبوط لہجے میں کہا کہ سکندر صاحب، میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ جس طرح جڑا وہ غلط تھا اور تکلیف دہ تھا۔ زویا نے غلطی کی لیکن اب وہ بدل چکی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے۔ زویا اب صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میری عزت اور میری بیوی ہے۔ میں اسے اپنی خوشی اور رضامندی سے یہاں لایا ہوں تاکہ ہم آپ کی دعائیں لے سکیں۔ سکندر حیات نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں وہ سرکشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں اطمینان اور حیا تھی۔ احد نے جس طرح زویا کا دفاع کیا اور اسے اپنایا، یہ دیکھ کر ایک باپ کا دل پگھل گیا۔ بیگم سکندر نے روتے ہوئے زویا کا ماتھا چوما اور سکندر حیات کی طرف دیکھا۔ سکندر صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ احد کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ سکندر حیات نے نم آواز میں کہا کہ مجھے لگا تھا میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے، لیکن تم نے اسے واپس لا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ سکندر حیات نے آگے بڑھ کر احد کو گلے لگا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر زویا مسکرا دی اور آنسو پونچھ لیے۔ گھر کا وہ آنگن جو کئی دنوں سے ویران تھا خوشیوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد زویا احد کے گھر گئی۔ اس کی ماں جو بیٹے کی راہ تکتی تھک چکی تھی، وہ لپک کر بیٹے کے گلے لگی۔ بہن کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ زویا نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور دل سے اس گھر کو اور احد کو بنا کسی تکبر کے قبول کیا۔ نفرت اور ضد سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت اور احترام کے سائے میں اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی۔ احد اور زویا نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت سچی ہو تو آگ بھی گلزار بن سکتی ہے۔ والسلام۔